हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर इस्माइल और मैं टोरंटो में मुकीम एक लाइसेंस्ड सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन एडवाइज़र हूँ। आज मुझे मॉमकास्ट के प्लेटफॉर्म से ये मौका मिला कि मैं आपसे बात कर सकूँ स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के हवाले से। फैमिली रीयूनिफिकेशन कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ में तरजीही बुनियाद पर डील होती है और जो लोग कनाडा में मुकीम हैं, कैनेडियन सिटीजन्स हैं या परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने स्पाउसेस को स्पॉन्सर कर सकें अगर उन्होंने शादी ओवरसीज़ की है। तो आज के इस प्लेटफॉर्म के तहत मैं आपके कुछ सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा। कैनेडियन सिटीजन्स अपने स्पाउसेस को स्पॉन्सर कर सकते हैं फॉर परमानेंट रेजिडेंट्स। इसमें दो एप्लीकेशंस इन्वॉल्व होती हैं। एक स्पाउसल स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन जो कि कैनेडियन सिटीज़न सबमिट कराते हैं और साथ में स्पॉन्सर्ड स्पाउस की पीआर एप्लीकेशन होती है। दोनों सूरतों में एप्लीकेशन एक साथ प्रोसेस होती है और फिर इस पर डिसीजन आता है। इसमें दो तरह के प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। उन लोगों के लिए जो शादीशुदा हैं, ऐसे स्पाउसेस के साथ जो ओवरसीज़ हैं, इसको हम आउटलैंड प्रोसेसिंग कहते हैं। और ऐसे लोगों के लिए जिनके स्पाउसेस ऑलरेडी मौजूद हैं कनाडा में किसी टेम्पररी स्टेटस पे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप विज़िट वीज़ा पे तशरीफ़ ले गए हैं कनाडा, या वर्क परमिट पे हैं, या स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और आपने शादी की है, तो आप इनलैंड प्रोसेसिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं स्पाउसल स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद, तो भी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपको फैसिलिटेट करती है कि वाइल यू आर वेटिंग आप कनाडा में अपने स्पाउस के साथ कुछ वक्त गुजार सकें। तो हमारे पास एक सवाल आया है आयशा की तरफ से और वो पूछ रही हैं कि उनके हस्बैंड रिसेंटली मूव हुए हैं कनाडा। क्या कोई उन्हें स्पाउस वीज़ा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा सकता है और उन्हें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपनी शादी और रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए। तो जो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप है उसका सारा फोकस इसी बात पे है कि रिलेशनशिप जेन्युइन है, इसमें कोई बैड फेथ या कोई अरेंजमेंट इन्वॉल्व नहीं है। इस तरह का रिलेशनशिप जिसमें पीआर हासिल करने के लिए रिलेशनशिप बनाया जाए, सो ऑब्वियसली वो काबिल क़बूल नहीं है, वो इलीगल भी है। इनका जो सवाल है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो पहले तो स्पॉन्सर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना ज़रूरी है कि स्पॉन्सर क्या कैनेडियन सिटीज़न या पीआर है, क्या वो मेजॉरिटी एज में आते हैं, और क्या उनका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है वो साफ़ है, किसी और स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन में क्या उनका कोई रिजेक्शन तो नहीं है। इसी तरीके से जो पीआर एप्लीकेशन फ़ाइल होती है जो स्पॉन्सर्ड स्पाउस की, तो उसमें न सिर्फ ये कि वो देखते हैं कि आपका बैकग्राउंड और सिक्योरिटी क्लियर है, बल्कि वो आपका मेडिकल भी क्लियर देखना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट इसी के ऊपर इन्हिसार है कि आप प्रूफ करें कि रिलेशनशिप जेन्युइन है। अगर आप दूर रहते हैं तो आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, क्या आप डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, और क्या तमाम एविडेंस की रोशनी में ऐसा नज़र आ रहा है कि ये वाकई एक जेन्युइन रिलेशनशिप है। अच्छा, एक और सवाल है हमारे पास फ़ातिमा की तरफ से। वो कह रही हैं कि वो अपने हस्बैंड के लिए स्पाउसल एप्लीकेशन अप्लाई कर रही हैं और क्या कोई स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस गाइड कर सकते हैं, और वीज़ा अप्रूवल में आम तौर पे कितना वक्त लगता है। वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम फ्लक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन अमूमन आपको अगर ओवरसीज़ हैं आप, तो 1 साल का जहन बनाना चाहिए। कभी कभार चीज़ें डिले हो जाती हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई कंसर्न है वीज़ा ऑफिसर की तरफ से, तो आपको वो लिखते हैं कि क्लैरिफिकेशन दीजिए, उसमें कुछ डिलेज हो सकते हैं। या कभी कभार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने हर चीज़ अपफ्रंट सबमिट करा दी है, तो प्रोसेसिंग जल्दी भी हो सकती है। बाकी ये जो पूछ रही हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, तो पहले तो आप एप्लीकेशन फॉर्म्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते हैं और सबमिट कराते हैं IRCC को, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है। इसमें जो प्रोसेसिंग है उसमें एक्सपेडाइट किया है अब गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने रिसेंट टाइम्स में। प्रोसेसिंग में जो डिलेज़ होते थे वो बहुत कंसर्न का बाइस बनते थे, तो अब इन्होंने एक ऑटोमेटेड सिस्टम भी लॉन्च किया भी रिसेंटली, जिसकी मदद से वीज़ा ऑफिसर को इनिशियल एलिजिबिलिटी चेक करने में आसानी होगी। तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप। स्टेप्स यही हैं कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं, पहले
پیپر ایپلیکیشن ہوتی تھی، اب آن لائن ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اور تیزی آنے کی امید ہے۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ میں پہلے آپ نے ایپلیکیشن ڈالی، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ 2 ایپلیکیشنز اس میں انوالو ہے، اسپاؤزل اسپانسرشپ اور PR ایپلیکیشن۔ دونوں ایپلیکیشن ساتھ سبمٹ ہوں گی۔ پہلے اسپاؤزل اسپانسرشپ کا اکنالجمنٹ آئے گا کہ ایلیجبلٹی ان کی ہے اسپانسر کی، اس کے بعد آپ کا ایپلیکیشن جو PR ایپلیکیشن ہے وہ پروسیس ہوگا، اور اس کے لیے معاملہ ریفر ہو جائے گا کینیڈین ایمبیسی ہائی کمیشن میں، جہاں پر آپ کا PR ایپلیکیشن پروسیس ہوتی ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو آپ کو انٹرویو کے لیے بھی بلایا جا سکتا ہے، ادروائز پھر وہ ڈیسیشن دیں گے، آپ کا بیک گراؤنڈ سیکورٹی چیکس کریں گے، آپ کا میڈیکل کریں گے، اور جب ہر چیز کلیئر ہو جائے گی تو آپ کو PR ویزا ایشو کر دیا جائے گا۔ ہمارے پاس سوال ہے سارا کی طرف سے کہ انہوں نے سنا ہے کہ بہت سارے اسپاؤزل ایپلیکیشنز ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، اس کے عام ریزنز کیا ہیں اور ان ایشوز سے اپنی ایپلیکیشن کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ ریزنز بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن جو عام طور پہ ریزن ہم دیکھتے ہیں وہ ہے لیک آف ایویڈنس۔ آپ ایویڈنس کم جمع کراتے ہیں۔ اکثر تاثر یہ ہوتا ہے کہ میرج ہونا کافی ہے یا ایون بچے ہونا کافی ہے، جو کہ بہرحال ایک جینوئن میرج کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن ویزا آفیسر کو اس سے بڑھ کر چاہیے چیزیں، جیسے کہ اگر آپ دور رہتے ہیں تو کمیونیکیشن کتنی رہتی ہے، اور آپ ایک دوسرے پہ فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہیں یا نہیں، بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہیں پر ایج کا بہت بڑا ڈفرینس نظر آ رہا ہے، گو کہ اس کے اندر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ایج میں ڈفرینس ہو، لیکن ویزا آفیسر اس کو بغور دیکھے گا کہ ایج کا ڈفرینس ہے۔ کلچرل ڈفرینسز کے اوپر بھی بات ہوتی ہے کہ آپ عام طور پہ آپ کے ملک کے لوگ کہاں کہاں شادیاں کرتے ہیں، اور اگر کوئی کلچرلی ڈفرینس ہے تو اس کی وجہ کیا رہی۔ گو کہ تمام چیزیں سیکنڈری ہیں، لیکن ویزا آفیسر کو انٹرسٹ ہوگا یہ جاننے کے لیے کہ کیا آپ ان کو تشفی دے سکتے ہیں بائی سبمٹنگ پراپر ڈاکیومنٹیشن۔ تو اپ فرنٹ سارے ڈاکیومنٹس آپ جمع کرائیے، ایویڈنس دیجئے، ریلیشن شپ جینوئن ہے، کیا دوسرے لوگ اس ریلیشن شپ کے بارے میں جانتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کیا اس میں آپ دونوں ایک دوسرے کے ہسبینڈ اینڈ وائف نظر آ رہے ہیں یا نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جب آپ پوری کر لیتے ہیں تو ریجیکشن کے چانسز آپ کم کر لیتے ہیں اپنے۔ ہمارے پاس سوال ہے زہرا کی طرف سے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے اور میرے ہسبینڈ کا 2 سال سے لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ چل رہا ہے۔ ہمارے لمیٹڈ ٹائم اسپینڈ کے باوجود ویزا ایپلیکیشن میں اپنی شادی کو جینوئن کیسے دکھایا جا سکتا ہے؟ تو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ اس سینس میں ہو سکتا ہے کہ ان کو موقع نہیں مل رہا آپ کے پاس وزٹ کرنے کا، اور آپ کے پاس وزٹر ویزا نہیں ہے کہ آپ جا کر کے ملاقات کریں۔ اب آپ نے اسپاؤزل اسپانسرشپ ایپلیکیشن ڈال دی ہے اور آپ ویٹ کر رہے ہیں، یا آپ ڈالنے والے ہیں اور آپ کو یہ کنسرن ہے کہ یہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہے، تو پہلے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کا ریلیشن شپ جینوئن ہے، آپ نے شادی کی ہے تو ان کو اختیار ہے کہ وہ آپ کو اسپانسر کر سکیں۔ ٹائم ہو سکتا ہے کہ آپ نے لمیٹڈ ساتھ میں گزارا ہو، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ وہاں رہتے ہیں کینیڈا میں، اور یہاں پر ان کو بار بار چھٹی لے کر کے آنا مشکل ہے، تو انہوں نے سوچا کہ میں اسپاؤزل اسپانسرشپ ایپلیکیشن ڈالوں تو پھر آپ یکجا ہو سکیں۔ لیکن آپ اپنے ساتھ کمیونیکیشن رکھتے ہیں یا نہیں، اس کو بڑے غور سے ویزا آفیسر دیکھے گا۔ کیا آپ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں؟ اس بات چیت کا میڈیم کیا ہے؟ آج کل نئے زمانے میں میسنجر ایپلیکیشن بہت ساری ہیں، واٹس ایپ ہے، فیس بک میسنجر ہے، اور بہت ساری ہیں، فون بھی ہے، تو یہ تمام ایویڈنس آپ کو جمع کرانے ہوتے ہیں۔ چیٹ لاگس ہیں فار ایگزامپل، میں عموماً کہتا ہوں کہ آبویسلی آپ اگر کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو چیٹس تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن آپ اگر پچھلے کچھ مہینوں میں جا کر کے اسکرین شاٹس لے لیں اور وہ سبمٹ کرائیں ساتھ میں، تاکہ اس کو اندازہ ہو آفیسر کو کہ آپ دونوں کمیونیکیٹ کرتے ہیں دور ہونے کے باوجود۔ کوئی اینیورسری آتی ہے، کوئی برتھ ڈے آتی ہے، تو کیا کوئی آپ وش کرتے ہیں، کیا کوئی گفٹ ایکسچینج کرتے ہیں، آپ کو کیا وہ کچھ پیسے بھیجتے ہیں وہاں سے گفٹ کے طور پہ یا مالی اسسٹنس کے طور پہ ایز اے اسپاؤس۔ یہ تمام چیزیں جب ویزا آفیسر دیکھتا ہے تو اس کو ایک نارمل ریلیشن شپ نظر آتا ہے، اس کو یہ کنسرن نہیں ہوتا کہ کوئی شاید یہ ارینجمنٹ ہے جس میں نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی کمیونیکیشن ہے، تو پھر وہ کنسرن اس کو ہو سکتا ہے اور پھر وہ ریفیوزل کی طرف بات جا سکتی ہے۔ ہمارے پاس سوال ہے ندا کی طرف سے کہ وہ اپلائی کر رہی ہیں اسپاؤزل اسپانسرشپ کے لیے، اور وہ جاننا چاہتی ہیں کہ میڈیکل ایگزامینیشن ہوتے ہیں یا نہیں، یا پاکستان میں کہاں پہ کرائے جاتے ہیں،
اور کیا کوئی سیکیورٹی چیکس بھی ہوتے ہیں جس سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے. تو میڈیکل ایگزامینیشن از پارٹ آف دی اپلیکیشن پروسیس. میڈیکل پاکستان میں کرائے جا سکتے ہیں اور گورنمنٹ آف کینیڈا کی طرف سے پینل فزیشنز مقرر کیے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی ہیں. تو وہ آپ کو انسٹرکشن دیں گے جب آلموسٹ فائنلائز ہو جائے گا آپ کا اپلیکیشن کہ آپ میڈیکل ایگزامینیشن کرائیے اپنا. سیکیورٹی کے حوالے سے ہر امیگرنٹ جو آنا چاہتا ہے وہ سبجیکٹ ہے سیکیورٹی کلیئرنس کا اور بیک گراؤنڈ چیکس کا، اس لیے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا ریکارڈ کلیئر ہے، آپ کوئی کینیڈا کے لیے ایشو تو نہیں کریٹ کر دیں گے. اس لیے آپ کو اس سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ کا عمل دخل کوئی نہیں ہے. آپ پولیس سرٹیفکیٹ سبمٹ کراتے ہیں کرمنل چیکس کے لیے، بیک گراؤنڈ اینڈ سیکیورٹی چیکس کے لیے گورنمنٹ آف کینیڈا انوالو کرتی ہے سیکیورٹی ایجنسیز، فار ایگزامپل کینیڈین سیکیورٹی اینڈ انٹیلیجنس سروسز، تھرڈ پارٹی ایجنسیز اور آپ کے اپنے ملک میں لا انفورسمنٹ. تو یہ سارا کولیبریشن ہوتا ہے، اور جب آپ کا کلیئرنس ہو جاتا ہے تو ویزا آفیسر کو مطلع کر دیتی ہیں متعلقہ ایجنسیز کہ ہم نے چیک کر لیا ہے. اسی طرح میڈیکل کے لیے بھی میڈیکل آفیسر ہوتا ہے کینیڈین جو چیک کر لیتا ہے کہ آپ کا میڈیکل کلیئر ہے، کوئی میجر ایشوز نہیں ہیں. وین دیز بوتھ تھنگز آر ڈن دین یو آر ایشوڈ دی کینیڈین PR. سوال ہمارے پاس ہے ہنا کی طرف سے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کینیڈا میں ہیں اور ان کے 2 چھوٹے بچے ہیں. کیا انہیں ان کے اسپاؤز ویزا اپلیکیشن میں شامل کرا سکتے ہیں اسپاؤزل میں، اور بچوں کے لیے کون سے ایڈیشنل ڈاکیومنٹس پرووائڈ کرنے ہوں گے؟ تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچوں کی ولادت کب ہوئی. اگر بچے اس وقت پیدا ہوئے جب آپ کے ہسبینڈ آلریڈی کینیڈین سٹیزن تھے تو ان کو بھی سٹیزن شپ ڈائریکٹ مل سکتی ہے، صرف آپ کو PR کے عمل سے گزرنا پڑے گا. لیکن فرض کیا کہ بچے آلریڈی بورن تھے یا اس وقت بورن ہوئے جب وہ PR تھے، سٹیزن نہیں تھے، تو پھر بچوں کو بھی اسپانسر کرنا ضروری ہے. بچوں کو شامل کیا جا سکتا ہے اسپاؤزل اسپانسرشپ میں. وہ آپ کے ڈپینڈنٹس ہوں گے، انفیکٹ آپ دونوں کے ڈپینڈنٹس ہیں، لیکن جو آپ کی PR اپلیکیشن ہے اس میں بچے شامل ہوں گے اور بچے آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں. ڈاکیومنٹس کے اندر آبویسلی ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے. برتھ سرٹیفکیٹ آف چلڈرن اور جو دوسرے ڈاکیومنٹس ہیں جیسے کہ پاسپورٹ ہے، اور اگر وہ اسکول گوئنگ ہے تو اسکول ریکڈز ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ واقعی دیر از اے پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ اینڈ دے کین ایکچولی گو. بچوں کو بھی میڈیکل سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن ان کا میڈیکل ایگزام اتنا زیادہ تفصیل سے نہیں ہوتا، اور بچوں کو بیک گراؤنڈ اور سیکیورٹی چیک سے نہیں گزرنا ہوتا. ہمارے پاس ایک اور کویشچن ہے روبینہ کی طرف سے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے 3 چھوٹے بچے ہیں جن کی عمریں 5، 3 اور 2 سال ہیں. سارے بچوں کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہیں، اور ان کے 2 بڑے بچے ان کے ہسبینڈ کے ساتھ کینیڈا میں مقیم ہیں. لیکن جو سب سے چھوٹا بچہ ہے وہ ان کے ساتھ رہتا ہے پاکستان میں. ان کے پیپرز فائل ہو چکے ہیں اور میڈیکل بھی ہو گیا ہے، جو کچھ مہینے میں ایکسپائر ہونے والا ہے. میڈیکل کی بائی دی وے ویلیڈیٹی ہوتی ہے 12 months، تو کیونکہ پروسیسنگ میں ڈیلے ہو رہا ہے تو ان کو کنسرن ہے کہ میڈیکل ایکسپائر ہونے والا ہے. وہ کافی سٹریس میں ہیں، اور کیونکہ ان کے سب سے چھوٹے جو صاحبزادے ہیں ان کو کچھ ڈیولپمنٹل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ڈیلیز شاید ہو رہے ہیں. تو ان کا سوال ہے کہ ایک تو یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ ڈیلیز ہو رہے ہیں، اور کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس کی بنیاد پر وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر فاسٹ ٹریک کرا سکیں. تو دیکھیے ڈیلیز جو ہوتے ہیں ان کی ایک سے زائد وجوہات ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل بیک گراؤنڈ سیکیورٹی چیکس جو کہ ویزا آفیسر کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا. ویزا آفیسر اسے ریفر کر دیتا ہے سیکیورٹی ایجنسیز کو، اور وہ اپنے پیس پہ کام کرتے ہیں. جیسے ہی وہاں سے کلیئرنس ملے گی تو یہ پروسیس آگے بڑھ جائے گا. اسی طرح سے میڈیکل بھی اسیس ہوتا ہے میڈیکل آفیسر جو نامزد کیا ہوا ہے گورنمنٹ آف کینیڈا نے اس کی طرف سے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیولپمنٹل ایشوز ہیں بچے کو، تو میڈیکل چیک کرنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے میڈیکل آفیسر کو. وہ یہ بات انشور کرنا چاہتے ہیں کہ بچے کی جو کنڈیشن ہے وہ کینیڈین ہیلتھ سسٹم پہ کیسے اثر انداز ہوگی. لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اسپاؤز اور ڈپینڈنٹ بچوں کو اگر ایسی کوئی صورتحال ہے جس میں کوئی ڈیولپمنٹل ایشوز ہیں جو کہ کینیڈین ہیلتھ سسٹم پہ کچھ برڈن ڈال سکتے ہیں، تو بھی اپروول ہو جایا کرتا ہے.
یہ ایسا لاگو دوسرے ریلیشن شپس پہ نہیں ہوتا ہے، لیکن خاص طور سے ایک قانون چینج کیا گیا تھا اس مد میں کہ اگر ایسا ایشو کسی بچے کے ساتھ ہے تو اس کو اپروو کیا جائے۔ اس سے پہلے پاسٹ میں ایسے ریفیوزل ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ قانون اب چینج ہو چکا ہے، تو آپ کو سٹریس لینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جلد یا بدیر یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تھوڑے سے ڈیلیز تو ہیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اسٹیٹس ریکویسٹ ان کو بھیجیں اور اس کے اندر انڈیکیٹ کریں کہ مجھے جلدی پہنچنا ہے، بچے کو باپ کے ساتھ رہنا ہے جلدی، اور آپ ڈیلیز کر رہے ہیں تو پلیز ہیومینیٹیرین اینڈ کمپیشن گراؤنڈز پہ ہماری اپلیکیشن کو اسیس کیا جائے۔ سوال ہے سائرہ کی طرف سے کہ وہ جلدی اپنے ہسبینڈ کے پاس پہنچیں گی کینیڈا، اور یہ جاننا چاہتی ہیں کہ جب ان کا ویزا اپروو ہو جائے تو ان کو کوئی اسٹیپس لینے ہیں، اور کیا گورنمنٹ آف کینیڈا سیٹلمنٹ میں کوئی مدد فراہم کرتی ہے۔ اس بارے میں تو سمپل سا آنسر یہ ہے کہ اسٹیپس تو آپ کو کوئی خاص لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آبویسلی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہے ہیں، آپ کے آگے ارادے کیا ہیں۔ اگر آپ وہاں پر جاب کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں تو وائل ویٹنگ شاید آپ دیکھنا چاہیں کہ کون کون سی جابس وہاں پر ڈیمانڈ میں ہیں۔ اگر آپ کوئی پریپریشن اپنی وہاں کر سکتے ہیں کینیڈا پہنچنے سے پہلے تو ضرور کیجیے۔ کچھ لینگویج اسکلس کو اگر آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بہرحال وہ انگلش یا فرینچ اسپیکنگ کنٹری ہے، وہاں پر عموماً لوگوں کو جاب کرنے میں دقت سب سے زیادہ اس وجہ سے آتی ہے کیونکہ ان کی انگریزی کمزور ہوتی ہے، تو آپ وہ پریپریشن کر سکتے ہیں آنے سے پہلے۔ کچھ لوگوں سے رابطے کر سکتے ہیں، ہسبینڈ آپ کے آلریڈی وہاں ہیں تو آبویسلی وہ بہت اچھا ایک آپ کے پاس سپورٹ ہے، لیکن اگر آپ کے کوئی عزیز رشتہ دار دوست احباب آلریڈی پہنچے ہوئے تو آپ ان سے رابطہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ تشریف لا رہی ہیں، اور تاکہ وہ آپ کو کوئی اسسٹنس جابس کے مد میں کر سکتے ہیں۔ پہلے سے آپ ریکروٹمنٹ ایجنسیز کو بھی اپروچ کر سکتی ہیں۔ ساتھ میں یہ کہ گورنمنٹ آف کینیڈا بھی امیگرنٹس کے لیے سیٹلمنٹ ایجنسیز بھی رکھتی ہے اور خود سے بھی سروسز پرووائڈ کرتی ہے، گائیڈ لائن دینے کے لیے، اکوموڈیشن کے حوالے سے، جابس کے حوالے سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب امیگرنٹس آتے ہیں تو شروع میں ان کو کچھ دقت ہو سکتی ہے، تو ان کو ہینڈ ہولڈنگ والا سچویشن موجود ہوتی ہے۔ یہاں سے جانے سے پہلے بھی وہ آپ کو کچھ گائیڈ لائن دیتے ہیں تاکہ آپ کو آگاہی ہو جائے کہ لینڈنگ پروسیجر کیا ہوگا، وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو کیا اسٹیپس لینے ہوں گے، کون کون سے کارڈز بنوانے ہوں گے، ہیلتھ کارڈ ہے، سن کارڈ ہے، رجسٹریشنز کیسے کرنی ہوں گی، ڈرائیونگ لائسنس کیسے لینا ہوگا۔ جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ٹورانٹو میں تو ہم بھی اسی طرح کی کچھ گائیڈ لائن دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ایک زمانے میں ہم بھی امیگرنٹ ہوا کرتے تھے۔ ایک اور کویشچن ہے مہوش کی طرف سے کہ ان کے ہسبینڈ اور وہ اسپاؤزل اسپانسرشپ ڈال رہے ہیں، لیکن ان کو فائنینشیل ریکوائرمنٹس کے اوپر کنسرن ہے کہ کون سی فائنینشیل آبلیگیشنز ہمارے پاس ہیں جو پورا کرنا ہے۔ تو جب آپ کینیڈا جاتے ہیں تو گورنمنٹ آف کینیڈا آپ سے امید کرتی ہے کہ آپ فائنینشلی اپنے آپ کو پروف کریں گے کہ آپ گورنمنٹ آف کینیڈا پہ برڈن نہیں بنیں گے، لیکن اسپاؤزل اسپانسرشپ کے حوالے سے اس میں تھوڑی سی چھوٹ ہے کہ اسپانسر کو فائنینشیل نیڈز میٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو ضرور دکھانا ہوتا ہے کہ وہ کتنا کماتے ہیں یا جاب کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اس پہ ویور اس سینس میں ہے کہ وہ کیونکہ اسپاؤس کو اسپانسر کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فائنینشیل گراؤنڈز پہ پی آر ایپلیکیشن آپ کی ریفیوز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک سیکشن امیگریشن لاء کا یہ ہے کہ جو پی آر ایپلیکیشن جو آپ ڈالیں گے اس میں آپ کو فائنینشیل ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے، لیکن اگر آپ پوری نہیں کر پاتے ہیں تو پھر آپ ایسے وہ تمام ڈاکیومنٹ جمع کرائیے جس سے ویزا آفیسر کو باور کرایا جا سکے کہ پیسے نہ ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو وہاں پر اسٹیبلش کر لیں گے۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس اچھی ایجوکیشن ہے، ایکسپیرینس ہے، لینگویج اسکلز اچھی ہیں، تو بحالت مجبوری اگر آپ فنڈز نہیں دکھا سکتے تو پھر آپ یہ سبمیشنز کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سیٹل کر لیں گے بآسانی۔ اچھا جی، سوال ہے نادیہ کی طرف سے کہ اپنی اسپاؤس ویزا اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے بعد میں اس کی اسٹیٹس کیسے ٹریک کر سکتی ہوں، اور اگر ڈیلیز ہو جائیں یا امیگریشن اتھارٹیز ایڈیشنل انفارمیشن مانگ لیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ٹریک کرنا بہت آسان ہے۔ آج کل گورنمنٹ آف کینیڈا نے اپنے ٹریکر کو آن لائن اپڈیٹ بھی کیا ہے، تو وہ کچھ بہتر پروسیسنگ ٹائم دکھاتا ہے کہ آپ کا اپلیکیشن اس وقت کس اسٹیج پہ ہے۔ اگر ڈیلیز ہو رہے ہیں تو آپ اسٹیٹس ریکویسٹ مانگ سکتے ہیں، لیکن جلد یا بدیر امید ہے کہ وہ اپلیکیشن پروسیس ہو جائے گا۔ ایڈیشنل انفارمیشن اگر مانگتی ہے گورنمنٹ آف کینیڈا تو اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ ان کو کنسرن ہے ریلیشن شپ کے معاملے میں کہ کیا یہ جینون ہے یا نہیں ہے۔ اس میں وہ آپ کو اتنا موقع دیتے ہیں کہ آپ واضح کر سکیں، ان کے کنسرنس کو ایڈریس کر سکیں،
عموماً 60 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اگر آپ نہ کر پائیں، ڈاکیومنٹس ان کے لیے تشفی کا باعث نہ بنے، تو بھی آپ کے پاس اپیل پروسیس ہوتا ہے امیگریشن اپیل ڈویژن میں یا فیڈرل کورٹ آف کینیڈا میں۔ تو اگر ڈاکیومنٹس مانگے جائیں تو آپ غور سے پڑھیے کہ کنسرن کیا ہے، کس وجہ سے مانگ رہا ہے ویزا آفیسر ڈاکیومنٹس، اور آپ اس کو کیسے کنسرن کر سکتے ہیں، ایڈریس کر سکتے ہیں۔ انم ہم سے پوچھ رہی ہیں کہ وہ کینیڈا جانے والی ہیں اور وہ جاننا چاہتی ہیں کہ کیا ریسورسز اویلیبل ہیں خواتین کے لیے کینیڈا میں کمیونٹی کی، اور انٹرویو اگر آپ کا کال ہو جائے تو اس کی تیاری کیسے کی جائے۔ انٹرویو کی تیاری کے حوالے سے تو آپ کو اسٹریس اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا ریلیشن شپ جینون ہے، آپ نیچرل رہیں، ان کے سوالات ریلیشن شپ کی جینوننس کے اطراف ہی گھوم رہے ہوں گے۔ کیسے ملاقات ہوئی، کیسے آپ کا ریلیشن شپ پروان چڑھا، اور جو بھی کنسرن ہے وہ آپ کو بتا دے گا ویزا آفیسر۔ ہمارے پاس جب لوگ رابطہ کرتے ہیں تو ہم ویزا آفیسر کے نوٹس بھی ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں GCMS نوٹس۔ اس سے بھی ہمیں کچھ آگاہی مل جاتی ہے کہ کیا کنسرنز ہیں آفیسر کے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ بغیر GCMS نوٹس کو ایکسیس کیے ہوئے جا رہے ہیں تو پریپریشن میں آپ کو وہی باتیں کرنی ہیں جو آپ نے اپلیکیشن فارم میں ڈالی ہیں، کیونکہ اگر آپ کے بیانات جو آپ انٹرویو میں دیں گے اور جو آپ نے اپلیکیشن فارم میں رکھے ہوئے ہیں اگر اس میں تضاد ہے تو آفیسر کو کنسرن ہوگا، تو کنکلوژن آپ کے اگینسٹ آئے گا۔ کلچرل حوالے سے خواتین کی کافی سپورٹ موجود ہے۔ میں خود بھی میرڈ ہوں، میرے 7 بچے ہیں کینیڈا میں، اور میری بیگم صاحبہ میں دیکھتا ہوں کہ کافی مصروف رہتی ہیں کمیونٹی میں، کیونکہ ایک تو اپنا پرسنل نیٹ ورک بھی ہوتا ہے اور خواتین کے حوالے سے آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں گائیڈ لائن دینے کے لیے۔ تو خواتین کے جتنے حقوق میں دیکھ رہا ہوں ویسٹ میں کینیڈا میں، وہ شاید مجھے کہیں اور نظر نہیں آتے۔ دے آر ویری ویل پروٹیکٹڈ، دے آر ویری ویل سپورٹڈ ان کینیڈا۔ تو آپ جب تشریف لے جائیے گا تو آپ کو خوشی ہوگی اس معاشرے میں۔ ایک بہت امپورٹنٹ سوال اور ہے ہمارے پاس کہ ان کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا ہے کینیڈا سے، اور لڑکے کی یہ سیکنڈ میرج ہے۔ ان کے مطابق پہلی وائف سے ڈیورس ہو چکی ہے، تو ان کو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے ایسی صورت میں، اور کتنی دیر لگ جاتی ہے؟ تو جہاں تک ایویلویشن کا تعلق ہے تو آبویسلی آپ کو اپنے ریسورسز یوز کرنے پڑیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ ٹھیک ہیں اور تمام چیزیں ان آرڈر ہیں، لیکن ٹیکنیکلی اور لیگلی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر پہلے شادی ہوئی بھی ہے تو جب آپ کی صاحبزادی سے شادی ہوگی تو پہلی شادی کنکلوڈ ہوئی بھی ہونی چاہیے۔ ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ پہلی شادی پہ ڈیورس نہیں ہوئی ہوتی لیکن دوسری شادی کر لی جاتی ہے اس درمیان میں کہ وہ کنکلوڈ ہو ہی جائے گی، لیکن جب گورنمنٹ آف کینیڈا دیکھتی ہے آپ کی میرج ڈیٹ اور ڈیورس ڈیٹ جو افیکٹو ڈیورس ڈیٹ ہے، اگر وہ اوور لیپ کر جائے تو پھر آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ریکگنائز نہیں ہوگا۔ تو اس بات کو انشور کر لیں کہ پہلی میرج کنکلوڈ ہوئی ہے، کیونکہ ریکنسیلیشن پیریڈ بھی ہوتا ہے جب ڈیورس افیکٹو قرار پائے۔ تو ڈیورس سرٹیفکیٹ کے اوپر آپ ڈیٹ دیکھیں اور اپنی میرج ڈیٹ کو دیکھیں، اگر اس میں اوور لیپ نہیں ہے تو یو ول بی اوکے۔ ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ ایک کینیڈین سٹیزن جو یہاں پر مقیم ہے پاکستان میں اپنی وائف کے ساتھ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی وائف کو اسپانسر کر لیں، تو کیا وہ یہیں بیٹھے ہوئے پاکستان میں ان کو اسپانسر کر سکتے ہیں یا ان کو کینیڈا واپس جانا پڑے گا؟ تو یہ اکثر کنفیوژن رہتا ہے۔ بہت سارے کینیڈین سٹیزنز جو اوورسیز کینیڈا سے باہر مقیم ہیں، اور وہ اس لیے انیشیٹ نہیں کرتے اسپاؤزل اسپانسرشپ اپلیکیشن کیونکہ ان کو یہ شاید شائبہ ہے کہ ان کو کینیڈا واپس جانا ضروری ہے۔ تو 2 طرح کے اپلیکیشنز ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جو اسپاؤزل اسپانسرشپ PR سبمٹ کراتا ہے، اور ایک ہے جو کینیڈین سٹیزن کراتا ہے۔ اگر آپ کینیڈین سٹیزن ہو چکے ہیں تو آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ کینیڈا میں ہوں، آپ کینیڈا سے باہر بیٹھ کر بھی اسپاؤزل اسپانسرشپ ڈال سکتے ہیں، اپروو بھی ہو سکتی ہے۔ خالی اس میں آپ کو خیال یہ رکھنا ہے کہ جب آپ ڈالتے ہیں اپلیکیشن تو اس میں آپ کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ میرے اسپاؤس کو PR دیجئے میرے اسپانسرشپ کی بنیاد پہ، لیکن ہم دونوں کا ارادہ کینیڈا میں سیٹل ہونے کا ہے۔ اگر ان کو یہ شائبہ ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ سیٹل ہونے کا نہیں ہے بلکہ صرف اپنی وائف کو PR دلانا ہے،
تو پھر وہ کنسرن ریز کر سکتے ہیں. تو جب اپلیکیشن ڈالیے کینیڈا سے باہر بیٹھ کے ڈالیے, لیکن ڈاکیومنٹیشن میں یہ باور کرائیے کہ ہم جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, ہم نے آلریڈی کوششیں شروع کر دی ہیں, پیش قدمی کر دی ہے, ہم جابس تلاش کر رہے ہیں, ہم اکوموڈیشن کو دیکھ رہے ہیں, ہم لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس ایجوکیشن ایکسپیرینس وغیرہ موجود ہے جو کہ ہمیں ہیلپ کرے گا کینیڈا میں دوبارہ اسٹیبلش ہونے کے لیے. تو بالکل آپ الاؤڈ ہیں اور پروسیڈ کیجیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو کویشچنس آپ نے مجھ سے کیے ان کے جوابات آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اگر آپ کو مزید کچھ معلومات چاہیے تو پلیز فیل فری ٹو گیٹ ان ٹچ ود می. مائی ویب سائٹ از amirismail.com. I maintain an office in Karachi as well, in Dubai as well, and my main office is in Toronto. Thank you very much.